अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान वीडियोस। आज है 31 अक्टूबर 2025। तो उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां भी हों अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आप पर सलामती हो। जिन दोस्तों की बच्चों की आज सालगिरह है उनको सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक हो। केक खाएँ और केक दूसरों को भी खिलाएँ, तोहफ़े भी हासिल करें और सैर सपाटे भी करें। और रानो रीचनी जो है हमारी कराची की, वो तो ज़ाहिर है कि डिप्रेशन का शिकार हो गई है और उसको अब इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है। बल्कि मैं यही सोच रहा था कि आने वाले जो नस्लें हैं, जो बच्चे हैं, वो हमारे चिड़िया घर के जानवरों को कैसे देख सकेंगी। अब तो दुनिया भर में ये हो रहा है कि जी जानवरों को चिड़िया घर के पिंजरों से निकालें और इनको दूर दराज जंगली माहौल में, कुदरती माहौल में इनको छोड़ दिया जाए। तो रानो रीचनी भी कराची चिड़ियाघर से अब शिफ्ट होने की तैयारियों में है और यहाँ से उसे इस्लामाबाद के जंगलात में छोड़ दिया जाएगा। पता नहीं सिंध के पहाड़ों में क्यों नहीं छोड़ रहे और इस्लामाबाद के पहाड़ों में क्यों ले जाना चाह रहे हैं। शायद वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है इसलिए। बहरहाल थर में भी जानवर हैं मुख्तलिफ़ पहाड़ों में, और वहाँ पे बता रहे थे कि एक ऐसा भी जानवर है जो लोगों ने सुना भी हुआ है, कुछ ने देखा भी हुआ है माजी में। काफ़ी पुरानी बात है। इंसान के कद जितना होता है, वो बहुत ही भयानक शक्ल होती है उसकी। रुआ कर वादियों में कभी कभी हमला करता है और उठा कर ले जाता है किसी को। तो ऐसा सुना हुआ है वहाँ लोगों ने। देखने वाले तो मुझे कोई नज़र नहीं आए, सब ने सुनी सुनाई बातें की हैं। लेकिन बहरहाल जहाँ पहाड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वीरानियाँ होती हैं, वहाँ इस तरह के जानवर तो होते ही हैं। अच्छा जी, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, वैसे तो हालात जो हैं सियासी और जो पेशरफ्त हुई हैं, अच्छी अच्छी ख़बरें भी हैं और कुछ गैर यकीनी वाली ख़बरें भी हैं, तो उन पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से बात करना चाहूँगा। बहुत अच्छी अच्छी ख़बरें हमें यूनिवर्सिटीज़ से मिल रही हैं और यूनिवर्सिटी हमारी जो है वो अब अच्छे माहौल में, अच्छे अंदाज में काम कर रही हैं। खुशी की बात है। IBS अक्खर मीरपुर ख़ास में म्यूज़िक नाइट मनाई गई, म्यूज़िक गाला नाइट हुई। मीरपुर ख़ास जैसे कैंपस में जब म्यूज़िक नाइट होती है, जहाँ पे मैंने देखा वीडियोस भी आई, बच्चे बच्चियाँ हमारी जो है वो वहाँ पे काफ़ी रिलैक्स थी, खुश थी, उनके चेहरों पे खुशी थी। म्यूज़िक था वहाँ पे, लोक मौसीकी भी थी और मौजूदा दौर के बच्चों के गाने भी थे। तो अच्छा इंतज़ाम था वहाँ पे। मैं देख रहा था कमिश्नर मीरपुर ख़ास ओकेली साहब भी मौजूद थे। तो ये अच्छी सरपरस्ती की, उन्होंने हौसला अफजाई की। बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए, उन्हें अच्छा माहौल देना चाहिए, अपनी सलाहियतों का इजहार होना चाहिए। IBS अक्खर में ही सबसे बड़ा काम ये हो गया है कि उन्होंने IT डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सिंध के सिंध को वो पहला सूबा बना दिया है जहाँ पे अब जॉब्स जो हैं वो ऑनलाइन हुआ करेंगी। तो ऑनलाइन जॉब्स पोर्टल उन्होंने जो है वो मुतारिफ़ करा दिया है। बड़ी मेहनत की गई है इस पर। जो है वो वाइस चांसलर IBA यूनिवर्सिटी सक्खर जो है आसिफ शेख साहब, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। उनकी मेहनत रंग लाई, उनकी टीम ने मेहनत की और वज़ीर आला ने उनको बड़ी शाबाश दी है और बहुत खुशी का इजहार किया है। और इस बात पर ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल भुट्टो से लेके तो सदर मुमलिकत तक सब खुश होंगे कि सिंध से अच्छी ख़बरें जा रही हैं और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जा रही हैं। तो जिन लोगों ने भी इस पूरे काम में हिस्सा लिया है उन सबको मुबारक हो। IT डिपार्टमेंट वालों को भी सिंध के, और IBS अक्खर वालों को भी। और यूनिवर्सिटीज़ अच्छा काम कर रही हैं तो यूनिवर्सिटीज़ के जो महकमे के वज़ीर हैं इस्माइल राहू साहब और सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अब्बास बलोच साहब, उनको भी मुबारक हो। जिस तरह सिंध हायर एजुकेशन कमीशन में जो तारिक रफ़ी साहब हैं चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं मोइनुद्दीन सदीकी साहब, वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं अच्छे कामों में। तो उनको भी मुबारक हो कि अच्छी ख़बरें आपकी यूनिवर्सिटीज़ से मौसूल हो रही हैं। इस हफ़्ते जो है वो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में तुर्की का जो नेशनल डे था वो भी मनाया गया। बड़ी अच्छी अच्छी तकरीबात हुई हैं और मैं देख रहा था कि IBS अक्खर में भी बहुत अच्छी तकरीब तुर्की के दिन के हवाले से मनाई गई। कराची में भी तकरीबात हुई, कराची यूनिवर्सिटी में भी हुई। और इसके अलावा जो है वो कराची में एक वाटर कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें NED यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी एक MOU पे साइन किया है। और मुल्तान से आए हुए वाइस चांसलर जो थे साउथ पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने भी आके यहाँ पे एक MOU पे साइन किया। तो ये अच्छी खुशखबरी वाली बातें हैं कि वाटर मैनेजमेंट पे, वाटर इंजीनियरिंग के ऊपर जो है वो काम हो रहा है और NED यूनिवर्सिटी के लोगों ने इस पर काम किया है। इसी तरह जो है वो सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब जो हैं वो भी आए हुए थे यहाँ पे, और उन्होंने भी इस पर जो है वो तो खुद वाटर एक्सपर्ट हैं, वाटर इंजीनियर हैं, तो उन्होंने भी एक MOU पे साइन किए हैं और मुफाहमती इजाज़त इस पर दस्तखत किए गए हैं। और ये जो हैं जो ज़रई यूनिवर्सिटी है हमारी टंडो जाम की, उनके वाइस चांसलर ने और NED के प्रो वाइस चांसलर ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। जबकि NED यूनिवर्सिटी कराची के वाइस चांसलर और साउथ पंजाब यूनिवर्सिटी मुल्तान के वाइस चांसलर ने भी एक MOU पर साइन किए हैं। तो ये अच्छी बात है, दोनों मामलात में जो है वो पेशरफ्त हुई है। और
ایک اچھی خبر ہمیں جو ہے وہ گرین وچ یونیورسٹی کے حوالے سے بھی سامنے آئی. گرین وچ یونیورسٹی کے طلباء نے فیشن آرٹ ڈیزائن فیسٹیول جو رشیا میں منعقد ہوا اس میں شرکت کی ہے. وہاں پہ پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ہے. تو پاکستان کا ٹیلنٹ وہاں تک پہنچ گیا ہے. یہ اچھی بات ہے. پاکستان کی یونیورسٹیز آگے بڑھ رہی ہیں. اروڑ یونیورسٹی میں بریسٹ کینسر اویئرنیس منتھ جو ہے وہ اس کا سیشن ہوا ہے اروڑ یونیورسٹی سکر میں، جس کے زاہد حسین خان صاحب جو ہیں وہ اس کے وائس چانسلر ہیں. وہ اچھا کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے بیگم نصرت بھٹو یونیورسٹی میں کافی اچھی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں. وہاں کی خبریں ہمیں ملی ہیں. وہاں کی وائس چانسلر کافی ایکٹیو ہیں. انہوں نے بچوں کو کافی متحرک رکھا ہوا ہے. کافی انہوں نے ایونٹس وہاں پہ منعقد کیے ہیں. اور اب ہمارے یہ جو لاڑکانوں یونیورسٹی آف لاڑکانوں کے نئے وائس چانسلر گئے ہیں نیک محمد شیخ صاحب، یہ بھی بہت ذہین قابل پروفیسر اور ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے بہت اچھا جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے. پہلے یہ سندھ یونیورسٹی میں انہوں نے فرائض انجام دیے. یہاں کافی عرصے تک انہوں نے خدمات انجام دی. ان کا بڑا نام ہے. اور اب یونیورسٹی آف لاڑکانوں میں ان سے بڑی اچھی توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں کہ جو وہاں پہ اچھا پرفارم کریں گے اور یونیورسٹی کو اٹھائیں گے، اور وہاں پہ اس کے ایڈمیشنز پہ اور اس کے بعد جو ہے اس کی کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کرنے میں اور اس کا ایک نام اور مقام بنانے میں اپنا حصہ ڈالیں گے. تو ان کے لیے بھی نیک تمنائیں ہیں کہ یہ اپنا اچھا سا کام کریں. 2 یونیورسٹیوں کا چارج سنبھالا ہوا ہے اس وقت جناب ہمارے بہت ہی اچھے دوست ڈاکٹر سلیم رضا سمو صاحب. ایک تو ان کے پاس کویسٹ یونیورسٹی ہے نواب شاہ کی، دوسری ان کے پاس سکرنڈ یونیورسٹی کا بھی چارج ہے. تو بھاری ذمہ داریاں ہیں، لیکن بہت ذہین، بڑے محنتی، بڑے قابل انسان ہیں، ملنسار انسان ہیں، مخلص انسان ہیں، شریف بھلے مانس انسان ہیں اور کام سے کام رکھتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر سلیم رضا سمو صاحب، ہائر ایجوکیشن میں ان کا بڑا نام ہے. لوگ ان کا نام بڑی عزت اور احترام سے لیتے ہیں اور ان کے کام کی وجہ سے لیتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس اتنی اچھی ہے. انہوں نے قائد عوام یونیورسٹی کو جو ہے وہ اعلیٰ مقام پہ پہنچایا ہوا ہے، اور ان کی کویسٹ یونیورسٹی جو ہے نواب شاہ میں وہ کامیابیوں کے نئے سنگ میل عبور کر رہی ہے. ان کو بھی مبارکباد اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار. تو آگے بڑھتے ہیں جی. اب یونیورسٹیز کی مزید خبریں بھی آپ تک پہنچاتے رہیں گے. کراچی یونیورسٹی میں تو آپ کو پتہ ہی ہے خالد عراقی صاحب کتنے متحرک اور فعال کردار ادا کر رہے ہیں. اسی طرح سلیم حبیب یونیورسٹی میں بڑے اچھے ایونٹس ہو رہے ہیں اور اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں. این ڈی یونیورسٹی کی میں نے آپ کو بتا دی ہیں چیزیں. اور اس کے علاوہ داؤد یونیورسٹی میں جو ہیں پروفیسر جو وائس چانسلر ہیں میڈم، وہ بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہیں. اردو یونیورسٹی کے کچھ تنازعات رہے ہیں، لیکن اردو یونیورسٹی میں بھی اب کچھ ایونٹس ہونے لگ گئے ہیں. تو اللہ کرے وہاں کی بھی چیزیں بہتر سے بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں. اسی طرح زیبس یونیورسٹی میں ہمیں کافی ایکٹیویٹی نظر آتی ہے. ضیاءالدین یونیورسٹی میں کافی اچھی خبریں ملتی رہتی ہیں کہ وہاں ایونٹس ہو رہے ہیں. اور سب سے زیادہ تو IBA سکھر سے ہمیں اچھی خبریں آ رہی ہیں. وہاں کافی ایونٹس ہو رہے ہیں. مختلف ڈیلیگیشن وہاں وزٹ کرتے رہتے ہیں، اور آصف شیخ صاحب نے اس کو بڑا متحرک اور فعال کر رکھا ہے. اسی طرح اب سندھ یونیورسٹی میں جب سے فتح محمد ولی صاحب وائس چانسلر بن کر آئے ہیں، انہوں نے بڑا ایکٹیو کر دیا ہے. اور اسی طرح مہران یونیورسٹی جام شروع کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی ایکٹیو ہے. اور وہاں پہ طہا صاحب جو ہیں وہ ان کی سربراہی میں جو ہے وہ یونیورسٹی کافی ایکٹیو ہے. اور جو لیاقت یونیورسٹی ہے جام شوروں میں، اس میں ایک ڈاکٹر اکرام الجن صاحب بہت ذہین، قابل، متحرک آدمی ہیں، اور وہ اپنا یونیورسٹی کی چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں. تو ان یونیورسٹیز کے دورے بھی کرنے ہیں. آنے والے دنوں میں ہم جائیں گے، وزٹس کریں گے اور آپ کو ان کے حال وال دیں گے. لاڑکانہ میں میڈم نصرت شاہ کی یونیورسٹی میں بڑے اچھے ایونٹس ہوئے ہیں. وہاں پہ ترکی کا دن بھی شاید منایا گیا ہے، اور بریسٹ کینسر کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی آگاہی کے پروگرام منعقد کیے ہیں. مزید وہ بہت سے ایونٹس کرنے والے ہیں، تو ان کو بھی مبارک. تو خبروں کی طرف بڑھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان میں کچھ صورتحال نارمل ہو رہی ہے، اور پاکستان اور افغان طالبان جنگ بندی جاری رکھنے پر متفق ہو گئے ہیں. باقاعدہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے. افغانستان اور پاکستان نے استنبول میں 6 نومبر سے امن مذاکرات دوبارہ شروع کرنے اور اس موقع تک جنگ بندی قائم رکھنے پر اتفاق کر لیا ہے. یہ اعلان ترکیہ کی وزارت خارجہ نے کیا ہے. وزارت خارجہ نے جمعرات کو جاری بیان میں کہا کہ تمام متعلقہ فریقین نے جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے، اور اس کے نفاذ کے طریقہ کار کا جائزہ لیا جائے گا، اور حتمی فیصلہ 6 نومبر 25 کو استنبول میں منعقد ہونے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں کیا جائے گا. افغان اور پاکستانی حکام کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات کئی روز جاری رہے، جن کی ثالثی انقرہ اور دوحہ نے کی. تو یہ اچھی خبر ہے جی، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ ایک انٹرنیشنل خبر بھی ذکر کرتے چلتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ شاہ چارلس نے اپنے بھائی شہزادہ اینڈریو سے پرنس کا لقب واپس لے لیا ہے. اب یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، یہ بادشاہوں میں اکثر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں.
تو سنگین الزامات لگنے کے بعد بھارتی بادشاہ اور برطانوی بادشاہ چارلس نے اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ اینڈریو سے پرنس کا لقب واپس لے لیا ہے۔ شہزادہ اینڈریو کو حاصل تمام تر شاہی نوازشات بھی آج ضبط کر لیں گے۔ یہ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس ہیں۔ برطانیہ کے فرما روا ہیں شاہ چارلس اپنے چھوٹے بھائی شہزادہ اینڈریو سے تمام تر شاہی مراد جن میں القابات، اعزازات اور سرکاری رہائش گاہ شامل ہے باقاعدہ طور پر آج ضبط کر لیں گے۔ تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں بادشاہتوں میں۔ اچھا جی، خیبر پختونخوا کی نئی کابینہ تشکیل پا گئی ہے۔ ارکان آج حلف اٹھائیں گے۔ گورنر نے اسمبلی پر دستخط بھی کر دیے ہیں، اور نئی کابینہ میں مینا خان، فضل شکور، فیصل ترکئی، عاقب اللہ، شفیع جان، خلیق الرحمان ڈاکٹر شامل ہیں۔ ریاض خان، فخر جہاں، تاج محمد ترند نئی کابینہ میں شامل ہیں، جبکہ آفتاب عالم اور ارشد ایوب بھی کابینہ کا حصہ ہیں۔ سابق مشیر خزانہ مزمل اسلم کو بھی کابینہ میں شامل کیا گیا ہے۔ بظاہر یہ میل ڈومینیٹنگ فنومنا ہی ہے کہ سارے مرد آ گئے ہیں کابینہ میں، خاتون کوئی نہیں ہے۔ خاتون کی عدم موجودگی پہلے مرحلے پہ ہے، فتح ہو سکتا ہے آگے جا کے اس کمی کو خلا کو پر کر دیا جائے، لیکن اس پہ تانا ضرور دیا جائے گا۔ لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ جی یہ تو طالبان کی کابینہ لگ رہی ہے۔ بہرحال اب حکومت تو بننی ہے، اور حکومت بنے گی تو وہاں کے حالات کچھ بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ کرے کہ چیزیں بہتر ہوں۔ ادھر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے ملک میں نیازی لا نافذ کر دیا ہے، یہ ہر چیز کو نیازی لا سے دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ جو پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہنا شروع کر دیا تھا نا ملک میں عاصم لا نافذ ہے، تو اس کا شاید یہ جواب دیا ہے وزیر دفاع نے کہ پی ٹی آئی نے ملک میں نیازی لا نافذ کر دیا ہے اور ہر چیز کو نیازی لا سے دیکھتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو ہماری طرف سے کولیٹرل ڈیمیج کی تکلیف نہیں، لیکن کابل کی تکلیف ہے۔ کیا پی ٹی آئی والوں نے کبھی کسی شہید کا جنازہ پڑھا ہے؟ یہ ہمارے شہداء کے ساتھ ہیں یا دشمنوں کے؟ وزیر دفاع نے سوال اٹھایا ہے، اور یہ سوال پہلے بھی اٹھایا جاتا رہا ہے، اور اس پہ سوچنا چاہیے لوگوں کو۔ اچھا جی، پہلی مرتبہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں کھانے کے وقفے سے پہلے چائے کا وقفہ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ کیا واقعہ ہے، کیوں ہوا ہے، کہاں ہوا ہے؟ یہ ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے۔ یہ موسم کی نوعیت کے لحاظ سے یہ کیا گیا ہے کہ بھارتی میڈیا کے مطابق صرف بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان 22 نومبر کو گوہاٹی میں یوگ ٹیسٹ میچ کھیلا جانا ہے۔ یہ سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ ہوگا۔ اس میں چائے کا وقفہ دوپہر کے کھانے کے وقفے سے پہلے ہوگا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ مشرقی بھارتی خطے میں سورج کے جلد طلوع اور جلد غروب ہونے کے باعث کیا گیا ہے۔ میڈیا کے مطابق گوہاٹی میں سورج دیگر بھارتی مقامات کے مقابلے میں بہت پہلے طلوع اور غروب ہو جاتا ہے۔ ٹیسٹ میچ میں دن کے 90 اوور مکمل طور پر قدرتی روشنی میں کھیلے جا سکیں، اس لیے بھارتی اور جنوبی افریقہ کرکٹ بورڈ نے باہمی رضامندی سے سیشن ٹائمنگ میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے۔ کیا تبدیلی ہوئی ہے بتا دیں آپ کو۔ نئے شیڈول کے مطابق 22 نومبر کو جنوبی افریقہ اور بھارت کے درمیان ٹیسٹ میچ کا آغاز صبح 9 بجے ہوگا، جو عام وقت 9:30 سے آدھا گھنٹہ پہلے ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ٹیسٹ میچ کا پہلا سیشن صبح 9 بجے سے 11 بجے تک ہوگا، جس کے بعد 11 سے 11:20 تک چائے کا وقفہ کر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسرا سیشن 11:20 سے شروع ہوگا اور دوپہر 1:20 تک چلے گا، جس کے بعد 2 بجے تک کھانے کا وقفہ ہوگا۔ 40 منٹ کھانے کا وقفہ دے دیا انہوں نے۔ اس کے بعد تیسرا سیشن 2 بجے شروع ہوگا اور 4 بجے تک چلے گا۔ یوں کھیل غروب آفتاب سے پہلے مکمل ہو جائے گا۔ تو اچھی سوچ ہے، موسم کے لحاظ سے کرنا چاہیے۔ ویسے بھی آپ نے سنا ہوا نا، گھڑیاں آگے پیچھے کرتے ہیں، گھنٹہ کر لیتے ہیں گرمیوں میں، سردیوں میں پھر چینج کرتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، اسٹیٹ بینک میں ایک تقرری ہوئی ہے۔ امین خان لودھی اسٹیٹ بینک کے نئے ڈپٹی گورنر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ کیسی تقرری ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن اسٹیٹ بینک پاکستان میں یہ اچھی خبر آئی ہے کہ مانیٹری پالیسی اینڈ ریسرچ گروپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امین خان لودھی کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ڈپٹی گورنر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے باضابطہ نوٹیفکیشن بھی آ گیا، جس کے مطابق امین خان لودھی اپنی نئی ذمہ داریاں 5 سالہ مدت کے لیے انجام دیں گے۔ تو چلیں جی، بیسٹ آف لک، نیک تمنائیں، بیسٹ وشز۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، پاکستان کے لیے اچھے فیصلے کریں، اچھی پالیسیاں بنائیں، عوام آپ کو دعائیں دیں۔ تو یہ ہیں جی آج کی تازہ خبریں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن میں آج شوبز کی خبروں کو آج یہیں ڈسکس نہیں کر رہا، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چینل پر آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔